बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अलिफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस्लाम एक मजहब ही नहीं, एक तहजीब भी है। वो जिन तहजीबी अक़दार को माशरे में फ़रोग़ देना चाहता है, उनमें इबादत एक बुनियादी किरदार अदा करती है। रोज़ा भी ज़ाहिर है कि एक इबादत है, इसलिए उस कल्चर को, उस तहजीब के फ़रोग़ में उसका भी किरदार होना चाहिए, जिसको हम इस्लाम कहते हैं या इस्लामी तहजीब कहते हैं। रोज़े का तहजीब के साथ क्या ताल्लुक़ है और ये किस तरह मुसलमान माशरे को कुछ ख़ास अक़दार के हवाले से तरबियत देता है और उनके फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करता है, आज हम इस मसले को अपने प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे, हस्ब रवायत अपने मुल्क के मुमताज़ अहले इल्म की मदद से। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जावेद अहमद साहब गामदी। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब अहमद जावेद साहब। मैं गामदी साहब से आगाज़ करूँगा। रमज़ान के दिनों में हम देखते हैं कि ख़ास एहतमाम हमारे यहाँ रोज़ों के हवाले से होता है, सहरी कभी, अफ्तार कभी, और एक माहौल बिल्कुल बदला बदला सा लगता है। क्या ये वो तहजीबी रवैया है जिसके फ़रोग़ के लिए रोज़ा एक किरदार अदा कर रहा है, या इसके अलावा कोई और चीज़ है जिसको उभारने के लिए असल में रोज़ा एक किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक तो ये है कि रोज़े की इबादत आप क्यों करते हैं, वो क्यों आप पर फ़र्ज़ की गई है, या अगर फ़र्ज़ नहीं की गई, आप नफल इबादत के तौर पर रोज़ा रख रहे हैं, तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं। इसके लिए तो ये समझने की ज़रूरत है कि मज़हब कहाँ से पैदा होता है। क्या वो कोई कानून है, महज कोई ज़ाब्ता है, कोई निज़ाम है, आपके कुछ अक़ली मुक़द्दमात हैं जिनको आप मज़हब की हैसियत से मान लेते हैं, या वो आपकी नफ्सियात का ज़हूर है। मैं जब नफ्स इंसानी को देखता हूँ तो मेरे सामने सबसे पहला सवाल यही पैदा होता है कि ये चीज़ खारिज से मेरी तरफ आ रही है या मेरे दाखिल से पैदा हो रही है। तो मजहबी एहसास एक दाखिली जज्बे से पैदा होता है, फिर वो अपना ज़हूर चाहता है, और ज़हूर उन सब सूरतों में चाहेगा जो सूरतें इंसान ने अपने दूसरे एहसासात और जज्बात के लिए पैदा कर रखी हुई हैं। मैंने इससे पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि मैं जब अपने परवरदिगार की सच्ची मार्फत हासिल कर लेता हूँ तो फितरी तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने जज्बात का उसके सामने इजहार करूँ। ये इजहार मैं जिन दूसरे जज्बात को इंसानों के साथ मुतल्लक करता हूँ वहाँ भी करता हूँ। यानी ऐसा तो नहीं होता कि माँ के साथ मेरा ताल्लुक महज इताअत का होता है, बाप के साथ मेरा ताल्लुक महज हुक्म मानने का होता है। ये तो ज़िम्नी चीज़ें हैं। अगर ज़िंदगी अमली वजूद में रखती हो तो शायद कभी ज़हूर पजीरा न हो। असल में तो माँ की ममता है और मेरा उसके साथ एक ताल्लुक है जिसका इजहार कभी उसके पाँव में बैठ कर होता है, कभी उसका हाथ चूम कर होता है, कभी उसकी तरफ मोहब्बत से देख कर होता है। इसी चीज़ को आप परवरदिगार से मुतल्लक करते हैं तो ये प्रस्तिश के जज्बात में तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसके साथ जाहिर है कि आप एक माशरे से मुतल्लक होते हैं तो बहुत सी माशरती अक़दार, बहुत से और रसूम भी वाबस्ता हो जाते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि आपका वो जो नफ्सियाती एहसास है वो जैसे ही अलामती सूरतें इख्तियार करता है और माशरे के साथ मुतल्लक होता है तो एक तहजीब बनता चला जाता है। फिर तहजीब आपके ऊपर अलग से असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। यानी पहले एक दाखिली एहसास पैदा हुआ, उसने ये सूरत इख्तियार की, फिर उस दाखिली एहसास ने बाज़ मरासिम पैदा किए, बाज़ तहजीबी अक़दार पैदा की, फिर वो मिलकर एक माहौल बन जाती हैं। तो इंसान का मामला ये है कि चूंकि वो अपनी ज़ात में एक नफ्सियाती वजूद है, वो कभी अंदर से बाहर की तरफ आता है, कभी बाहर से अंदर की तरफ जाता है, और इस बाहमी तामुल से एक तहजीबी रवायत पैदा होती है। इसमें ज़ाहिर है कि रमज़ान भी बड़ा किरदार अदा करता है। अहमद जावेद साहब, बाज़ लोगों ने इसकी नफ़ी की कि इस्लाम कोई मज़हब है। वो कहते हैं ये मज़हब नहीं है बल्कि दीन है, और दीन से मुराद ये है कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो ये क्या दीन की ठीक ताबीर है, और क्या इसके नतीजे में हम उस रूह तक पहुँच पाते हैं जिसके लिए रोज़ा मसलन हमें पहुँचाना चाहता है? मेरा ख्याल है कि ये खासी मुज़िर साबित हुई है। ये प्रीवेल्ड ताबीर रही है एक ज़माने तक उम्मत में, और इसने खासे नुकसानात मतलब पहुंचाए हैं उम्मत की। खुद अपने शऊर को बिगाड़ दिया। कोई भी निज़ाम हो, चाहे वो निज़ाम कितनी भी फलाह का यकीनी ज़ामिन हो, उसमें से दो चीज़ें ज़ाइल नहीं हो सकती। एक चीज़ है एहसास जब्र, और दूसरा है उसका मैकेनिकल हो जाना। ये निज़ाम के गोया लवाज़िम हैं, चाहे वो किसी भी तरह का निज़ाम हो। ये बड़ी अहम बात है। हम चाहेंगे कि ज़रा तफसील के साथ इस पे गुफ्तगू हो, लेकिन इससे पहले एक वक्फा।
پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ احمد جان صاحب، آپ ذکر کر رہے تھے کہ جب دین یا مذہب ایک نظام بنتا ہے تو اس کی کچھ مثمرات ہیں۔ دو تو میں نے عرض کر دی کہ اس میں احساس جبر اس کے لوازم میں سے ہے کہ انسان اپنی مطلب ایک طبعی آزادی پسندی کی اس میں تسکین نہیں پا سکتا، دوسرا وہ میکینیکل ہوگا، تیسرا ایک اور ہے کہ زندگی کے مؤثرات، معاشرتی اوضاع اور ان سے پیدا ہونے والے میلانات بدلتے رہتے ہیں، ان کو آپ روک نہیں سکتے۔ تو ایک سیٹ نظام جو ہے، جو نظام کا کیا مطلب ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو اس کی پوری تفصیلات کے ساتھ پرماننٹلی ڈیفائن کر دیتا ہے۔ تو ایک سیٹ نظام زندگی کے بہت سے شعبوں میں irrelevant ہو جاتا ہے، یہ اس کی تقدیر ہے، چونکہ وہ میلانات بدلتے رہتے ہیں، میلانات بدلتے رہتے ہیں، زندگی کے مؤثرات بدلتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ مسائل بدلتے ہیں اور ان کو حل کرنے کے طریقے بدلتے رہتے ہیں، افیکٹو طریقے۔ تو ایسی صورت میں آپ دین کو irrelevant ہونے کا کے الزام لگنے کا مستحق بنا رہے ہیں، گویا اس طرح سے یہ خطرہ موجود ہے، اور یہ خطرہ جہاں بھی دین میں پولیٹیسائزیشن یا ریاستی تشکیل کی ذمہ داری اٹھائی ماڈرن ہسٹری میں، وہاں اس کی ناکامیاں ہمارے سامنے ہیں پورے تسلسل کے ساتھ۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، میں جاوید صاحب کی چاہوں گا کہ اس میں ہماری مدد کریں، کہ وہ پہلو یہ ہے کہ دین کو اگر ہم آج کے دور میں جب ادیان دیگر جو ہیں وہ ایک نظام کی شکل میں ڈیفائن ہو رہے ہیں اور چیزیں ریاست کی سطح پہ ایک اجتماعیت کی صورت گری میں ڈیفائن ہو رہے ہیں، تو اگر اسلام کو بھی اسی طرح ایک نظام کے طور پر ہم نے پیش نہ کیا تو وہ اپنی حقانیت کو یا اپنے جو سوسائٹی کے اندر پینیٹریشن کی صلاحیت ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ میرا احساس تو یہ ہے کہ اس کو نظام کی حیثیت سے آپ پیش کریں گے تو وہ اس صلاحیت سے محروم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تو میری نفسیات کے اندر سے پیدا ہونا ہے، یہ خدا کے ساتھ میرے تعلق کا نام ہے، یہ اصل میں میرے مالک کی دریافت ہے جو میرے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں اگر تعلق باللہ کے عنصر کو آپ ختم کر دیں گے تو پھر کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی۔ آپ سے میں عرض کروں کہ مذاہب کی تاریخ کا ایک بڑا المناک پہلو یہی ہے کہ اس میں جو تھوڑی بہت شریعت ہوتی ہے یا قانون ہوتا ہے وہ بعض اوقات ایسا غلبہ حاصل کر لیتا ہے کہ اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اگر انجیل کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اسی چیز کا ماتم کیا ہے۔ اصل میں دین ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ آپ کے اندر کس جذبے سے پیدا ہوتا ہے، کیسے آپ کی نفسیات کا احاطہ کرتا ہے، کس طرح سے آپ کو اپنے مالک سے متعلق کرتا ہے، یہ چیز یہودیوں کے ہاں کھوئی گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بار بار اس کی جانب توجہ دلائی۔ پہاڑی کا راز کیا ہے، وہ ایک ایک حکم کو لیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ تم دیکھو ڈھانچے میں الجھ کر رہ گئے ہو، تم نے حقیقت کو فراموش کر دیا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ کے دین میں ہمیشہ سے ایک قانون اور ضابطہ رہا ہے جس کو آپ شریعت سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ دین کا ضمنی حصہ ہے۔ دین اپنی اصل کے لحاظ سے جو کہتے ہیں کہ اسلام مذہب نہیں ہے دین ہے، اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ جب دین کہا گیا ہے تو یہ ہرگز جسمانی میں نہیں کہا گیا، جسمانی میں آپ ضابطے کا لفظ بولتے ہیں، جسمانی میں قانون کا لفظ بولتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں جب اس اصطلاح کو اختیار کیا تو بالکل اسی مفہوم میں اختیار کیا جس میں عرب اس کو بولتے تھے۔ یعنی جس وقت آپ اپنے اس جذبہ عبودیت کی مابعد طبیعتی اساسات کو متعین کر لیتے ہیں، یہ آپ کے شعور کی سطح پر آ جاتی ہیں اور پھر ان کے تقاضوں کو آپ کچھ مراسم میں بدل دیتے ہیں تو اس کے مجموعے کے لیے دین کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ایسے ہی بولا جاتا تھا۔ یہ بات کہ اس کے اندر کیا چیزیں مراسم میں شامل ہیں، 2 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 5 بھی ہو سکتی ہیں، اس کا کوئی مکمل ضابطہ حیات ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بات بھی درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ساری شریعت کا مطالعہ کریں تو وہ اصل میں صرف ان معاملات میں قانون سازی کرتی ہے جن میں انسان کے لیے قانون سازی کی کوئی بنیاد موجود نہیں تھی۔ یعنی باقی معاملات کو انسان کی عقل اس کے علم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مذہب یا دین اصل میں آپ کے اندر اس احساس کو پیدا کرتا ہے جس کو آپ بندگی کے احساس سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو جان لیا، آپ نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا، اب اس کے تعلق کے حوالے سے کچھ چیزیں عبادات کی صورت میں نمودار ہوں گی اور کوئی شک نہیں کہ آپ ایک عملی وجود رکھتے ہیں تو آپ اطاعت کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ اور جن معاملات میں کرنی ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں وہی چیزیں دین میں زیر بحث آتی ہیں جن چیزوں کو آپ اپنی عقل سے خود متعین کرنے میں غلطی کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں رہنمائی کرے۔ اس میں مداخلت مذہب کی ہوتی ہے۔ احمد جان صاحب، ابھی بات ہوئی کہ وہ جو پرستش کا پہلو ہے، ایک خاص تہذیبی ماحول میں جب ہم رہتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں عبادت
بظاہر کچھ اطاعت کے رسوم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، لیکن وہ جو روح ہے اس کے اندر وہ اس میں موجود نہیں ہوتی. تو کیا ایک عبادت کے اپنے اصل حقیقت میں ظہور پذیر ہونے کے لیے ایک تہذیبی وجود اور ایک تہذیبی تناظر کا ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں، کیونکہ تہذیب کی ایک بہت معتبر اور بہت مؤثر تعریف یہ ہے کہ یہ آپ کے اسالیب تعلق کا مجموعہ ہے. انسان میں سے آپ ہر چیز منہا کرتے چلے جائیں، اس کا انسان ہونا باقی رہ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ تعلق کو کھرچ کے الگ کر دیں گے اس کا انسان ہونا غائب ہو جاتا ہے. تو دین اپنے ایک گہرے معنی میں اصل میں انسان کی اسی حقیقت تعلق کی تسکین اور اس کے حدود عمل کی تحدید کا نام ہے. تو تہذیب اگر دین نہیں بنتا تو میرے جو طبعی اور نفسیاتی اسالیب تعلق ہیں جو میرے لیے فلفلنگ ہے، یعنی میں جو کچھ مانتا ہوں اس سے تعلق بھی رکھتا ہوں، تو میرا اس چیز کو ماننا ایک نفسیاتی اور باطنی فلفلمنٹ کا مستقل ذریعہ ہے. تو اس ذریعے کو مستقل رکھنا، سینس آف فلفلمنٹ کو برقرار رکھنا، یہ آپ اپنے خیالات سے فہم کی سطح تک محدود رہتے ہوئے، قانونی تعبیرات میں محصور رہتے ہوئے آپ یہ پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ساری چیزیں تہذیبی فارمیشن کے عمل سے نہیں گزریں گی. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک مذہب یا ایک دین تہذیب کیسے بنتا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ کر لے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے ہاں ایک بیٹا تولد ہو جائے یا بیٹی اللہ تعالیٰ مجھے عنایت کرے اور پھر اس کے بعد محض یہ ایک سادہ سا واقعہ ہو، اس سے ایک تعلق وجود میں آتا ہے، یہ میرے شعور کی سطح پر آتا ہے، یہ میرے محسوسات کا احاطہ کرتا ہے، اس کے بعد یہ رسوم میں بھی بدلتا ہے، یہ روایات میں بھی بدلتا ہے، یہ میرے اپنے پورے جذبات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور میری پوری شخصیت کو اس ایک وجود کے ساتھ متعلق کرتا ہے. اس کی کوئی ترتیب ہے خاص، یعنی اس کا ایک ظہور ایک جذبے سے ہوگا اور پھر بعد میں رسوم تک پہنچے گا؟ بالکل ایسے ہی ہوگا. دیکھیے نا، جب یہ معلوم ہو گیا کہ پروردگار نے ایک تقوی کے لیے موسم بہار متعین کر دیا ہے، اس میں تقوی پر بہار آنی ہے، اسی فصل کو نشو و نما ملنی ہے، پھر بتا دیا کہ میں نے قرآن اس میں نازل کیا اس لیے میں نے یہ مہینہ تمہارے لیے منتخب کیا ہے. جب یہ نسبتیں وجود میں آ گئی تو یہ میرے احساس اور شعور کا حصہ بنی. اب اس کے بعد پیغمبر کی ذات تو ظاہر ہے ہمارے لیے ایک بہترین، پوری فضا پر اس کے اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے اس کی مثال دی آپ کو کہ بچہ تولد ہوتا ہے تو یہ میرے لیے محض ایک اطلاع نہیں بنتی بلکہ میری پوری نفسیات اس سے متعلق ہو جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جب رمضان کے مہینے کے ساتھ خدا متعلق ہوتا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے محض ایک تہوار مقرر کر دیا، ایسا تو نہیں ہے نا، خدا متعلق ہوا ہے. اب دیکھیے کن چیزوں میں متعلق ہوا ہے، اس نے زمان کا تعین کیا، اس نے مکان کا تعین کیا، اس نے میری ذات کو اس سے متعلق کیا، اس نے قرآن کے نزول کے لیے اس کو منتخب کیا، اس نے یہ بتایا مجھے کہ اس میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس میں میں تمہارے ساتھ متعلق ہوتا ہوں، میرے امور تم پر نازل ہوتے ہیں، میرے فرشتے ان کو لے کر آتے ہیں. اتنی بہت سی اطلاعات میں میرے شعور کو بیدار کیا. احمد جاوید صاحب سے بھی میں چاہوں گا کہ ہم اس پہ رائے لیں کہ لوگ اہتمام رمضان میں کرتے ہیں، ہم شبینہ مناتے ہیں، ہمارے ہاں مسجدیں پہ لائٹنگ ہوتی ہے، پھر بھی رمضان کے نتیجے میں وہ جو روح مذہب کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے، تعلق باللہ ہے، وہ نہیں پیدا ہوتا. جی ہاں، بدقسمتی سے ایسی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اللہ سے دوری میں بھی کمی آ جاتی ہے. مطلب غیر رمضان میں ایک آدمی اللہ سے دوری کے جس مرحلے پر ہوتا ہے، رمضان میں کم از کم اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے. اس کا دین کی کلچرلائزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں اب مراسم رمضان ہیں، ان کا دین کی کلچرلائزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دھوکہ ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو مذہب کو ایک تہذیب بننا چاہیے، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کا نمونہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے وہ جو ایک لاؤبالی پن کے ساتھ خوشی منائے جانے کے جو مظاہر ہوتے ہیں معاشرتی، وہ ہیں. اس کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں. دین کی کلچرلائزیشن جو ہے نا، جیسے دین کے دو بڑے مقاصد ہیں، ذوق عبادت یعنی اپنی نفسیات میں، اپنے باطن میں، اپنی تنہائی میں، بندگی میں سچائی اختیار کرو.
اس کا اسم اعظم محبت ہے. اللہ سے محبت ذوق عبادت کا مبدا ہے جس کا ظہور باطن اور تنہائی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا بڑا مقصود ہے حسن معاشرت. اس کا اصول اطاعت ہے کہ اللہ کی اطاعت کا جذبہ، اللہ کی اطاعت کا شعور پوری آمادگی کے ساتھ جلوت میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اور حسن معاشرت پر منتج ہوتا ہے. اگر میں آپ کی بات کی یہ تعبیر کروں کہ جب مذہب جو ہے ایک تہذیبی شکل اختیار کرتا ہے. ہاں میں یہی کہنے جا رہا تھا کہ تہذیب کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کا سائیکک پیٹرن پہلے ایک اصول پہ بن جائے. تہذیب اس کا ریفلیکشن ہے، اس کا انعکاس ہے. تہذیب آپ جو اندر سے ہیں اس کا انعکاس ہے آپ کا. ٹھیک ہے. تو دین کی کلچرلائزیشن ذوق عبادت اور حسن معاشرت کے اصول پر ہوتی ہے کہ میں اپنی تنہائی میں بندگی میں سچائی، اخلاص بربنائے محبت اختیار کروں اور اپنی جلوت میں، اپنی کلیکٹیوٹی میں اللہ کی پریزنس کو محفوظ رکھوں اس کے جذبہ اطاعت کے ساتھ. یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ دین جب تہذیب بنتا ہے تو یہ تب ہوتا ہے کہ جب اندر سے ایک احساس پھوٹے اور پھر وہ کچھ روایات میں، کچھ رسوم میں ڈھلے، نہ کہ یہ رسوم سے. مطلب اس میں الٹی بات ہے. بعض لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ خارج میں کچھ چیزوں کو رائج کر کے اور کچھ چیزوں کو ختم کر کے ہم دین کو تہذیبی شکل بنا سکتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ اپنی تنہائی درست کر لو، دین کے تہذیب بننے کا عمل خود بخود شروع ہو جائے گا. یعنی تعلق باللہ کو پہلے استوار کرو. جاوید صاحب یہ تو ایک عمل ہے انفرادی سطح پہ. اجتماعی سطح پہ جب ہم تعلق باللہ کو استوار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اجتماعی سطح پر اس کو اختیار کریں. اصل میں اس کو ہونا ہی انفرادی سطح پر ہے. اچھا. انفرادی سطح پر اختیار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کے اندر عبودیت کا صحیح احساس پیدا ہو جاتا ہے وہ آپ کی خلوت کو آباد کرے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں الگ ہو کے بیٹھ جائیں. آپ باہر نکلیں گے. جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے اندر جو حسن اس سے پیدا ہوا ہے وہ اصل میں معاشرت سے متعلق ہونا شروع ہو جاتا ہے. حسن معاشرتی تہذیب ہے. یعنی معاشرت کیا چیز ہے؟ میرے تعلقات اور میرے روابط کا نام ہے. کبھی میرا تعلق ماں سے پیدا ہوتا ہے، باپ سے پیدا ہوتا ہے، بیوی سے پیدا ہوتا ہے، اعزا اقربا سے پیدا ہوتا ہے. میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں، کوئی سودا بیچتا ہوں، کسی منڈی میں بیٹھتا ہوں، کہیں دفتر میں کام کرتا ہوں، تو تعلقات کی ایک دنیا وجود میں آتی ہے. اب ان کے ذریعے سے اصل میں معاشرت پیدا ہوتی ہے. کچھ مجھے لینا ہوتا ہے، کچھ مجھے دینا ہوتا ہے. یہ میں بہت کبھی صورتوں میں بھی انجام دے دیتا ہوں، جس کی ایک مثال دی احمد جاوید صاحب نے کہ آپ نے اگر اس موقع کے اوپر ناچنا کودنا شروع کر دیا ہے، آپ دکانوں پر پل پڑے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے فلاں فلاں قسم کے پکوان لے کے جاتے ہیں، اس سے ایک معاشرت وجود میں آئے گی. تو یہ حسن نہیں ہے معاشرت کا. یہ تو اصل میں آپ نے اس کو انتہائی کبھی صورت دے دی ہے. جس وقت آپ معاشرت کی تہذیب کرتے ہیں، معاشرت کا تزکیہ کرتے ہیں، آپ کے یہاں معاشرت میں حسن اور جمالیات کا عنصر داخل ہوتا ہے تو اصل میں تہذیب کی بناوٹ لگتی ہے. لیکن وہ اندر سے ہوگی، وہ باہر سے نہیں آ سکتی. وہ اجتماعی ضابطوں سے نہیں پیدا ہوتی، وہ آپ کے اسی ذوق عبودیت سے پیدا ہوگی. یہ بڑی عام بات آپ نے کہی. اور خواتین و حضرات، رمضان کے حوالے سے اس کا جو تہذیبی تعلق ہے اسلام کے مظاہر کے ساتھ اور اسلام کی تہذیب کے ساتھ، اس پر آج ہم نے گفتگو کی اور یہ سلسلہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گا. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے شرکاء کا بے حد شکر گزار ہوں. جناب جاوید احمد صاحب غامدی، جناب احمد جاوید صاحب، آپ تشریف لائے اور ہم نے اس بحث کو سمجھنے کی کوشش کی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.